अस्सलाम वालेकुम वादाब। आज हम आपको एक टॉपिक लेके आया है इंसानियत, अखलाकियत और ईमान किससे कहते हैं। तो आज मैं शुरुआत वहाँ से करता हूँ जहाँ पर एक शेर व शायरी आता है। तो उसमें कहते हैं, खुदाए बरकर तेरे ज़मीं पे ज़मीन का खातिर ये जंग क्यों है, हर एक ज़फ़र व फतह के दामन पे खून इंसान का रंग क्यों है। ज़मीन भी तेरा, हम भी तेरे, ये मलकियत का जंग क्यों है। जिन्हें अता की है आपने दौलत, उन्हीं का दिल इतना तंग क्यों है। मौलाना हज़रात, बोलने के लिए बहुत कुछ है। तो हर कोई चाहते हैं कि खुश रहे, सलामत रहे, लेकिन चाहता भी खुद और गलत काम करता भी खुद। तो उसमें एक चीज़ आते हैं, हम किसी देश से ताल्लुक़ रखते हो या किसी गांव से ताल्लुक़ रखते हो या किसी मोहल्ले से ताल्लुक़ रखते हो, उस गांव के साथ, उस मोहल्ले के साथ, उस देश के साथ वफादारी रहना हमारा पहला ईमान होता है। ईमानदारी किससे कहते हैं, हम आपको ये भी बता दूँ। उसमें मैंने एक फिर कविता आपको छोटा सा आपको सुनाते हैं। हम अपना आप को दिल में अमन अमान रखते हैं, दिल व जिगर में हिंदुस्तान रखते हैं। पर्वतों पे सेना के रक्षा करते हैं, उन जवानों का हम सम्मान रखते हैं जिन्होंने अपना लहू से सींचा है इस गुलशन को, उन्हें दिल में सम्मान रखते हैं। तो हमारा जहाँ हम रहते हैं उस वतन का, उस देश का वफादारी हम और आपके लिए एक बहुत बड़ा हमारे ईमान का सुकून है। वफादारी किससे कहते हैं, तो अच्छा करते हैं उनका सम्मान करना, जो ख़राब काम करते हैं, गलत सोच रखते हैं, उनको समझाना, मैं समझता हूँ इससे कोई ईमान कहते हैं। तो उसके बाद मैं आपको अस्सलाम वालेकुम कहा और आदाब भी कहा। इसी सलाम के पीछे पता नहीं क्या क्या सवाल, क्या क्या जंग करते हैं। मेरे हिसाब से ऊपर वाला अल्लाह का सिवा कोई नहीं है। दुनिया मानते हैं, अपना अपना तरीके से मानते हैं। हर कोई कहते हैं ऊपर वाले को, आसमान को देख कर ऊपर वाले का नाम लेते हैं, लेकिन बीच में सलाम की बात करते हैं। कोई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कोई कहते हैं नमस्ते, कोई कहते हैं झूले। तो कहते सब वही कहते हैं। दोनों आमने सामने मिलने के बाद, भाई साहब आप खुश रहिए, तो दूसरा कहते हैं भाई साहब आप भी खुश रहें, सलामत रहे, लेकिन ज़बान अलग है। इसी ज़बान के ऊपर हम जंग लड़ते हैं। उसके बाद मुझे गुस्सा तब आते हैं, देखते ही मालूम होते हुए अच्छी चीज़ों को हम छुपाने की कोशिश करते हैं हर वक्त। तो मैं आपको एक मिसाल लेके आते हैं। जैसे कि पिछले साल सितंबर अक्टूबर में तुर्तुक हनू रोड का उद्घाटन के लिए यहाँ पर गवर्नर साहब आया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आया, आर्मी का कई जनरल आया। आने के बाद यहाँ पर हर पॉलिटिकल लीडर अपना अपना कारनामा गिनने लगा, लेकिन वो वीडियो मेरे पास आज भी मौजूद है। आर्मी के बारे में ना किसी आर्मी अफसर ने कहा कि हमने इस इलाके में ये काम किया है, ना किसी सियासतदान ने। आर्मी के बहुत अफसर था, ब्रिगेड कमांडर, जनरल साहब बहुत सारे था, लेकिन कभी जिक्र ही नहीं हुआ। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो ये इससे मुझे मालूम हुआ कि बदनीयती हर किसी के दिल में है। तो मैं आपको आज यही दो लफ्ज़ गिनने जा रहे हैं कि इस इलाके में टूरिस्ट आते हैं, ये इलाका बहुत अमन है, ये इलाके के लोग बहुत सच्चे दिल के हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन आम लोग। तो किन के साथ वाबस्ता रहा, किसके साथ 50 साल गुजारा, यही हम आपको आज अर्ज़ करने के लिए ये आपके सामने आया हूँ।
سب سے پہلے میں 1971 سے شروع کرتے ہیں۔ 1971 کی جو جنگ ہوا، اس وقت کے اس فوج کو، جنتا کو، لوگوں کو یہ خوف تھا کہ اب ہندو آ رہا ہے، سکھ آ رہے ہیں، بدھسٹ آ رہے ہیں، تو مسلمان تو نہیں آ رہے ہیں انڈین آرمی کے فوج میں، لیکن اب ہمارے اوپر کیا گزرے گی، کیا ہوگی، بہت سارے خوف تھا۔ تو اس خوف میں، جیسے کہ کہاوت بھی ہے، ترک میں کہا ہے کہ گھر سے نکالو نکالو، یا بہت ہی اچھے لوگ آ رہا ہے، فرشتہ آ رہے ہیں، کسی عورت نے، لیڈیز نے چلایا، سننے میں آتے ہیں۔ تو جب آپ کو ترک میں پہنچا، اس کے بعد ٹیکسی پہنچا، اس کے بعد تھنگ میں پہنچا، تو ہر کسی کو پیار اور محبت، جیسے کہ افسر تھا، ایک لوکل تھا، ہمارا نبرا کا ہی تھا، کرنل ریچین صاحب کی قیادت میں، لوگوں کو وہاں سے خوشیاں دینا شروع کر دیا۔ تو اس چیز کا میں آپ کو ایک بات بتا دیتے ہیں۔ جب میرے والد صاحب کو یہاں سے پاکستان بھیجا، اس لیے کہ موضوع تھنگ کے آدھا ادھر آدھا ادھر، بلکہ بچے پاکستان میں، بیویاں پاکستان میں، اور ہر گھر کے مرد ادھر۔ اب بتاؤ کیا مصیبت تھی۔ تو یہ ریجن صاحب اس صدمے کو برداشت نہیں کر پایا۔ یہاں سے ہائی کمان سے بات کرنے کے بعد 1-2 مہینے کے بعد 2 آدمی یہاں سے پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کو یہاں سے واپس لایا جائے۔ تو 2 آدمی یہاں سے بھیجا، تو اس میں سے ایک میرے والد صاحب کو بھیجا۔ تو وہاں پہنچنے کے بعد پوچھنے لگا، بھائی کیا تھا، انڈیا کیسا تھا؟ تو جنگ کی انہوں نے تعریف کیا۔ وہ کہانی تو میں جب 2014 میں جا کر بھی میں نے ان سے ریکارڈنگ کرا کے لایا، تو جنگ کے انہوں نے انڈین آرمی کا تعریف کیا، بولا بہت ہی اچھا تھا، بہت ہی نیک ہے یہ وہ۔ تو شاید اچھا نہیں لگا، کسی کو بھی اچھا نہیں لگیں گے اپنا دشمن کی تعریف۔ تو والد صاحب کو وہاں سے نہیں بھیجا، واپس نہیں بھیجا۔ تو آج میں اس وقت کے پاکستانی فوج کو کہتے ہیں کتنا بے رحم تھا، کہ انہیں ایک چھوٹا سا سوچ کی وجہ سے آج 50 سال ہو گیا، اس گاؤں کا مرد ادھر، عورت اور بچے ادھر، اور جو پاکستان میں تھے ان بیچاروں کو حالت یہ تھا، صرف بھیک مانگنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ 4-4 5-5 بچیاں، اور آگے پیچھے بھی نہیں جا پایا۔ ان کا دل میں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک سوچ تھا۔ 1947 میں جنگ ہوا، 1965 میں جنگ ہوا، 1971 میں جنگ ہوا، تینوں جنگ میں پاکستان پیچھے ہٹتے گیا۔ تو ان کے دل میں ایک سوچ رکھا کہ اب اور ایک بار جنگ ہو جائیں گے تو پھر ہم پہنچ جائے گا، ہم اپنے پریوار سے مل پائیں گے۔ تو گاؤں کا آخری سرحد پہ ڈٹے رہا، بولا ہم انڈیا آگے آئیں گے تو پھر ہم اپنا گاؤں میں پہنچ جائیں گے، یہ سوچ لے کر ڈٹے رہا، لیکن گاؤں چھوڑ کر کہیں نہیں گیا، اپنا گاؤں کے کنارے کو دیکھتے رہا۔ اب یہاں کی میں بات کر رہے ہیں، یہاں کے لوگ نے بھی بس میرے بیوی آئے گی، میرے بچہ آئے گا، ہر گھر میں لوگ ریڈیو لا کے رکھتے تھے، وہ کس لیے کہ کہیں بوٹو کیا کہتے ہیں اس وقت کی، اندرا گاندھی کیا کہتے ہیں۔ تو اس حالات میں رہا، تو میں آپ کو کل بھی اس گاؤں کا یہ حالت رہا۔ انڈین آرمی نے وہ پازیٹیو سوچ لے کر یہاں سے میرے والد صاحب کو بھیجا، والد صاحب واپس نہیں آیا۔ تو آگے ہمارا اور میرا دادا کا کیا حال رہا، تو اب سنبھالنے والا نہیں، چھوٹا 5 سے 6 سال کے 2 بچے اور ایک دادا، انتظار کرتے رہا، واپس نہیں آیا۔ تو اب انڈین آرمی اور کرنل ریچین صاحب کا ذمہ داری ہوا ہے کہ اب ان کا فادر کو پاکستان بھیجا ہے، تو ان کے بچوں کو سنبھالنا بھی اب ہمارے ذمہ داری ہو گیا۔ ویسے بھی جو لوارث جو بچہ دیکھتے ہیں، 2 بچہ اور ایک 80-90 سال کا جو بوڑھا دیکھتے ہیں، تو ہر کوئی پیار دے گا، دینا بھی چاہیے تھا، دے بھی دیا۔ تو انڈین آرمی نے میرے دادا کو کبھی محسوس ہونے نہیں دیا کہ ان کا اس عمر میں اپنا بال بچوں سے بچھڑ گیا، اور ہمیں بھی محسوس ہونے نہیں دیا کہ ان کا ماں باپ سے بچھڑ گیا۔ ہمیں بہت خدمت کیا، کئی بار کئی ویڈیو میں کئی چینل پہ ہم نے بتا چکے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں شروع میں پیار ملا انڈین آرمی کا۔ تو
ساتھ ساتھ ہمارا پرورش تو خیر پرورش، لیکن اس وقت مجھے اور ہم دونوں بھائی کو، میرے چھوٹا بھائی جان کے پولیس میں ہے. تو آج کوئی نہیں مانتا ہے کہ میں ان پڑھ ہوں. ہے ضرور میں بالکل ہی ان پڑھ ہوں. 1983 میں ہمارے گاؤں میں اسکول کھولا، تب تک میں کافی بڑا ہوا تھا. ایک دن بھی مجھے اسکول نصیب میں نہیں ہوا. لیکن آج کسی بھی زبان میں کسی بھی طریقے سے آپ کو سامنے آنے کا صلاحیت دے دیا تو انڈین آرمی نے ہی مجھے دے دیا. تو یہ ایک بہت بڑا کہانی بن جائیں گے جو انڈین آرمی نے ہمارے ساتھ کیا پیار کیا ہے. آج میں پاکستان میں جا کر 2014-15 میں نے کھل کے بتا دیا. انڈین آرمی کو دیکھنا چاہے، انڈیا کو دیکھنا چاہے تو آپ لوگ مجھے دیکھیے. تو مجھے لاوارث بچے کو آپ لوگوں نے تو میرے والد صاحب کو واپس نہیں بھیجا، لیکن انڈین آرمی نے مجھے ٹریننگ، تربیت، تعلیم سب کچھ دے کر اسی آدمی کو تو انڈین آرمی نے بنایا. تو میں وہاں سے شروع کرتے ہیں. تو انڈین آرمی صرف ہم تک محدود نہیں رہا. علاقے میں کیا کیا تو میں آپ کو شارٹ بتاتے جا رہا ہوں. جب جنگ ہوا 80-90 کلومیٹر تک روڈ نہیں ہوتا تھا، تو انڈین سرکار نے اس علاقے میں ڈراپنگ کرنا شروع کر دیا. تو انڈین آرمی کو یہاں سے چنڈی گڑھ سے ڈراپنگ ہوتا تھا. تو جب آسمان سے برستا تھا راشن، پانی، کپڑا، مطلب ہر کوئی چیزیں، تو کسی کے گھر میں پڑتا تھا، کسی کے گھر کے سامنے. تو فوج اور سول دونوں شانہ بشانہ مل کے کھاتے رہا. لوگوں میں اتنا خوشیاں ہو گیا، سب کچھ گھر کے سامنے. اس طریقے سے کچھ سال رہا. اس کے بعد لوگوں کو پوسٹوں پہ راشن پانی جمع لینا پڑا، لیتے رہا. مطلب اپنا کھیتی باڑی تک بلکہ حالانکہ چھوڑنے لگا. اتنا راحت ملا انڈین آرمی سے. اس کے بعد دھیرے دھیرے آپ کا راستہ بن گیا، پریوار بھی بڑھتے گیا. جب راستہ بننے کے بعد گاڑیاں آنے لگا تو لوگوں کے پاس گاڑی نہیں ہوتا تھا. اب آگے پیچھے ادھر ادھر جانا تو خیر دنیا کا دستور ہے. تو آرمی نے جہاں پر فوج سول کو گاڑی کی ضرورت پڑتا تھا وہاں پر آپ کو فری گاڑی، فری سروس دیتے رہا، چاہے کہیں بھی جانا ہو. تو اسی طرح لوگوں کو پیسے کا درکار ہوتا تو آرمی میں کام کرتے تھے، خوب پیسہ ملا. اس کا ادھارن میں آپ کو دیتے جاؤں گا. آپ کو دھیرے دھیرے آپ کو اسی میں ساری چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، تھوڑا لمبے بھی ہوا تو اس کے بعد فوج کا فیسلٹیز بڑھتے گیا. تو سیم جتنا فوج کو جو فیسلٹیز ملتا تھا اس سارے فیسلٹیز کو سول لینڈ کو بھی برابر دیتے گیا. اس کے میں آپ کو ادھارن کہتے ہیں. جب فوج کو ڈی جی سیٹ آیا، ڈیزل جنریٹر آیا، فوج جنریٹر چلانے لگا، تو فوج نے برابر گاؤں والوں کو بھی لائٹ دینے کا فیصلہ کیا. سب سے پہلے ہر گاؤں میں ایک منی پاور ہاؤس، جیسے بڑا گاؤں کے لیے بڑا، چھوٹا گاؤں کے لیے چھوٹا ہائیڈل پروجیکٹ بنایا. کہیں سکسیس ہوا، کہیں نہیں ہوا، کیونکہ یہ علاقہ ٹھنڈ علاقہ ہے. تو اس کے بعد پھر ہر گاؤں کو، بڑے گاؤں چھوٹا گاؤں کو ڈیزل جنریٹر سیٹ دے دیا. ڈیزل آرمی نے فری دے دیا. تو بیچ میں مجھے یاد آتے ہیں لوگ، کوئی یہ بھی کہتے ہیں یہ تو سرکار فنڈس دیتے ہیں. یا سرکار فنڈس تو کروڑوں سول کو بھی دیتے ہیں، سیاست کو بھی دیتے ہیں، لیکن ہم تک کیوں نہیں پہنچتے ہیں؟ تو برابر لوگوں میں لائٹ دیتے رہا. اس کے بعد سول میں ڈی جی سیٹ آیا، سول نے جنریٹ دینے لگا. تو فوج کو اس چیز کی دینے کی ضرورت نہیں پڑا. تو اس کے بعد آپ کو میڈیکل فیسلٹیز، ٹیکسی کا اندر ایک لیڈیز ڈاکٹر خصوصی طور پر سویلین کے لیے آرمی رکھتے ہیں، شاید آج بھی رکھتا ہے. تو اسی طرح میں آپ کو فیسلٹیز کے بارے میں کہتے جا رہا ہوں. آٹا پیسنے کے لیے ہر گاؤں کو آٹا چکی لا کے دے دیا، ہر گاؤں کو. اس کے بعد آپ کو ہر گاؤں کے لوگوں کو گرین ہاؤس لا کے دے دیا. اب سب جانتے ہیں، میں اس میں سے کوئی چیز چھپا کے ڈھکا کے نہیں بول رہا ہوں. اور جوانوں کے لیے ہر سال
सद्भावना के तहत कभी क्रिकेट टूर्नामेंट, कभी वॉलीबॉल टूर्नामेंट, कभी फुटबॉल टूर्नामेंट, हर टूर्नामेंट को आर्मी ऑर्गेनाइज करते रहा। और स्कूलों में हर ज़रूरत के लिए लोगों को क्रिकेट का किट या कभी भी किट देते आया है। अब मैं आपको तालीम की बात करते हैं। इस इलाके में तालीम एजीएस टैक्सी, एजीएस बोगदान, एजीएस प्रतापुर और लद्दाख में अनगिनत जो स्कूल है आर्मी ने जो लगा रखे, उन स्कूलों में बच्चों को फ्री तालीम, फ्री खाना, और साथ साथ वो स्कूल में आज समझते हैं, मैं बाकी स्कूलों के बारे में जब मुझे मालूम नहीं मैं कहता नहीं हूँ। आर्मी गुडविल स्कूल टैक्सी में आज तक डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, बड़े आदमी बना है, लेकिन ये रिकॉर्ड है कि आज तक कोई आदमी आवारा इस स्कूल से फारिग होने के बाद आज तक कोई नहीं बना है। 1998 में 98 में स्कूल खोला है, तब से आज तक। तो इसी तरह मतलब हर साइड में फौज के जो फैसिलिटीज़ है वो हम तक मिलते रहा। अभी मैं आपको मोटे मोटे कह रहा हूँ, छोटे फैसिलिटीज़ के बारे में अनगिनत हमारे पास फैसिलिटीज़ है। जैसे बेवाओं को, माओं को, जो ज़रूरतमंदों को जो राशन फ्री देते हैं, वो भी शायद आज भी देते आते हैं। तो इसी तरह जब कोई बीमार हो जाते हैं, तो जैसे में हम अपने गांव की बात कर रहे हैं थन की, जब उस ज़माने में जब बीमार हो जाता तो उस आदमी को लेके उल्टा कैंप में जाता था जी फ़ौज के पास, जी हमारा फलाना बीमार हो गया। तो जो हम उनसे हो सके करता तो, नहीं तो फ़ौज और सिविल मिल के कंधे में उठा के उस आदमी को जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ तक इलाज कराता। कई पेशेंट्स आप सब जानते हैं इलाके से दूर तुम से हेली में सीधा चंडीगढ़, दिल्ली कई पेशेंट ले जाके उनका जान बचाया है। आज भी अगर किसी को इमरजेंसी हो जाते हैं, फटाफट फौज पहुंच जाते हैं। इसी तरह मैं आपको छोटा छोटा वाक़या, कई बार जो लोगों को अभी आज के दौर में गाड़ी का एक्सीडेंट हो या किसी के घर आग जल जाए, सबसे पहले आर्मी पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह मैं आपको ये भी बता दूं, किसी ज़माने में FRL कहते था, आज DHR कहते हैं। कुलविल ये आपका DRDO, पूरा लद्दाख में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी हमारे पास है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी हमारे पास है, और पोल्ट्री फार्म वाला भी हमारे पास है। लेकिन DRDO पूरा नुब्रा, पूरा लद्दाख में ये काम करते हैं, सब दुनिया जानते हैं। मुर्गी जहाँ पर 500, 600, 1000 में होता है, DRDO आपको कभी 150 में, कभी 100 रुपये में मुर्गियाँ तकसीम करते हैं। पालने वाले मुर्गी, रखने वाले मुर्गी या खाने वाले मुर्गी। उसके बाद जब आपको अप्रैल मई आ जाते हैं तो नर्सरी का टाइम आ जाते हैं, तो ऑल पूरा नुब्रा, पूरा लद्दाख को नर्सरियाँ मुहैया करते हैं। ये आप सब जानते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सब लोगों ने लिया होगा। उसके बाद आपको बकरी, गाय जैसे कि नस्ल के लिए ज़रूरत पड़ते हैं, वो भी आपका DHR नुब्रा, DHR लद्दाख हर फैसिलिटीज़। लेकिन ये एक्चुअल में है ये डिफेंस का, लेकिन डिफेंस से भी ज़्यादा लोगों को इन चीज़ों से फ़ायदा पहुंचाते हैं। और हर साल एक नुमाइश कराते हैं एक नुब्रा के अंदर, उनमें से फर्स्ट सेकेंड जो भी आते हैं तो उनको इनाम मिलते हैं। उस जोश से साल भर किसान क्या करते हैं, अब हम जैसे कि DRDO का DHR का इनाम के लिए हम खेत बना रहा हूँ, हम सब्ज़ी लगा रहा हूँ, हम पेड़ पौधे लगा रहा हूँ, एक साल भर लोगों में एक जोश रहते हैं। तो उसके बाद मैं मोटे मोटे गिन रहा हूँ। अच्छी जैसे कि नुब्रा कैसे चंडीगढ़, दिल्ली या कहीं भी चला जाए, 1100 या 1000 रुपये में आर्मी जहाज़ मुहैया किया हुआ है। कोई आदमी जा सकते हैं चंडीगढ़ जहाज़ जाके, और साथ सामान भी जितना भी सामान उठा सकते हैं। तो आर्मी उसके लिए कुछ नहीं बोलते हैं। कुछ लोग सामान जब चंडीगढ़ से लाना हो तो आर्मी का जहाज़ में लेके आते हैं। तो इसी तरह रहा लोगों का पैसा, मैं अपना गांव की बात कर रहे हैं, मैं दूर की बात नहीं करता हूँ, या मैं लोग किसी से डर के बात नहीं करता हूँ। लोग कहते हैं कि आप आर्मी को, ज़्यादातर आप आर्मी की तारीफ़ करते हैं, शायद आर्मी भी समझता होगा ये हमें
چڑھاتا ہے، یہ ہمیں یہ کرتا ہے. نہیں جی، میں کسی کو نہ چڑھانا، کیونکہ میں اتنا ضرور چڑھاتا ہوں. انڈین آرمی میرا ماں باپ بن کے آج مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، تو اس کو میں سادہ دلی سے کہنے میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں. سیدھی سی بات ہے. تو ایک کہاوت آتے ہیں، پردہ نہیں جب کوئی خدا سے، بندوں سے پردہ کیا کرنا. تو دیکھیے، جو آپ جس نے کام کیا ہے اس کو چھپانا بھی ایک بہت بڑا پاپ ہے. اس لیے میں سچائی سے آپ کا سامنے، پورا دیش کے سامنے، پورا دنیا کا سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں. تو ہمارا گاؤں تھنگ آخری گاؤں ہے، آپ سب دیکھ رہے ہیں. ہمارا آر والے بھی پار والے بھی دیکھتے ہیں. تو ہمارا تھنگ میں نہ کوئی سرکاری ملازم ہے، نہ کوئی کچھ نہیں. صرف اتنا ہے، آرمی کے بدولت. آرمی میں بہت سارے 4 5 7 8 لڑکے جو بھرتی ہوا ہے، وہ بھی خصوصی سیٹ دیا ہے بارڈر والوں کو. تو آج بھی آرمی میں بھرتی ہوتے ہیں. 15 سال سروس کرنے کے بعد پھر وہ لاکھوں لے کے آتے ہیں. تو کچھ آرمی ریٹائر ہے، کچھ آرمی میں آج ان کو بیڈ میں بھی موجود ہے. اس کے علاوہ ہمارے گاؤں میں کوئی سرکاری ملازم نہیں ہے. لیکن پیسہ کہاں سے آتے ہیں؟ آرمی میں خوب کام کرتے ہیں، گدا چلاتے ہیں، محنت کرتے ہیں. کرنے کے بعد آج کا ڈیٹ میں میرے گاؤں میں کوئی گھر نہیں ہے جس گھر میں جس کے پاس گاڑی نہیں ہے. ایک نہیں، دو دو تین تین گاڑیاں. ہمارا آخری سرحد تھنگ میں ہر کسی کے گھر میں گاڑی ہے. ہر کوئی مکان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، فیسلٹیز بیٹھے. تو میں پوچھتا ہوں، یہ سارے چیزیں کس نے دیا ہے؟ صرف انڈین آرمی نے دیا ہے. تو میں انڈین آرمی کا افسر کو بھی، انڈین آرمی کو شکریہ ادا کرنے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں، ہاں لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں، گوالی تو آرمی کو یہ کرنے کے نہیں. آج کا ڈیٹ میں میرے اوپر آرمی کو حق الانکار. جب میں بڑا ہوگا، اپنا ہوش سنبھالنے لگا، تو میں نے کیا آرمی کے لیے کیا، یہ انشاءاللہ کسی دن آپ کو بتا دوں گا. لیکن میں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، لیکن اس آدمی کا سچائی بیان کرنے کے لیے، آپ کو سچائی کہنے کے لیے میں آپ کو سامنے آیا ہوں. ایک کہانی، باقی دور تو دور، میں ایک بہت بڑا کہانی آپ کو پہنچا رہا ہوں. 2021-22 کیاکشی کے اندر ایک 3 کروڑ کا ایک ایپریکاٹ فیکٹری جو پیکنگ مشین جو آیا ہے. تو اس کے بارے میں تو اتنا تعجب ہوں کہ ہمارا سیاستدان، ہمارے ایم پی، ہمارے ایم ایل اے، نہ جانے کتنے بڑے لوگ آ کے کیا، دیکھ کے کیا. ترتک تہنو آپ کا شم ایریا میں بہت سارے ایپریکاٹ خوبانی آتے ہیں، اور کارگل میں اس میں سے 15 دن سے 20 دن سیزن رہتے ہیں. اس کے بعد جو کام میں آیا تو آیا، نہیں تو سڑ گیا. تو اس میں سے 60% سے بھی زیادہ سڑ جاتے ہیں، کسی کے کام میں نہیں آتا. اس کے بارے میں کبھی کسی لیڈر نے نہیں سوچا. تو میں سمجھتا ہوں اس کوڈ کمانڈر صاحب کو، اس بریگیڈ کمانڈر صاحب کو، اور سی او صاحب کو آج میں ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ آپ کا یہ سوچ کبھی ہمارا نہ لیڈر کو، نہ کسی بزرگ کو، نہ کسی گاؤں والوں کو اس ویسٹیج چیز کو 100% کامیاب میں لانے کے لیے کبھی کسی نے نہیں سوچا. لیکن اس آرمی افسر نے وہ سوچا، پوچھے بغیر. کسی گاؤں والے یا کسی بڑے لوگ یا کسی سیاستدان نے ایک لفظ لکھے بغیر اچانک آٹومیٹک یہاں پر ایک ایپریکاٹ فیکٹری آیا جو کہ پیکنگ کرنے کا. میں حیران ہوں، یہ سوچ کہاں سے آیا. تو اس سال کی میں بات کر رہے ہیں، جب اچانک یہ پیکنگ مشین آیا تو آرمی نے ڈسکس کیا، پر kg 90 روپیہ دینے لگا. تو شاید 10 سے 15 دن لوگوں نے خوبانی جمع کرتے آرمی کو دیتے گیا. تو اس میں سے کم و بیش لاکھ سے 50,000 سے لاکھ کا ایوریج 20. ایک تو آج اس سال اتنا سیل نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کا مارکیٹنگ نہیں تھا، اچانک لایا تھا. اچھا، دوسرا اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں تھا. تو تب بھی لوگوں سے 50,000 سے لاکھ کا بیچ میں ہر کسی نے کمایا.
تو میں شکر گزار ہوں کہ 50 روپے سے 100 روپے ملنے والی چیز نہیں تھا یہ خوبانی، ویسٹ ہو جاتے ہیں۔ تو الٹا فائدہ بھی یہ ہوا ہے کہ اس کا دانہ نکال کے ہمیں دے بھی دیا، نہیں تو ہم اس دانے کو ہی نکالنے کے لیے پیسہ لگانا پڑتے ہیں، کیونکہ دانہ تو نکالنا ہوتا ہے۔ اوپر والا چھلکے کو آپ 90 روپے 100 روپے اس سال دے دیا، سننے میں آیا اس سال تو 200 روپے کیا ہے، ریٹ بڑھا کے ڈبل کیا ہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں میں کبھی شکریہ ادا بھی کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اب تو اس علاقے میں پیسے کا کوئی کمی نہیں ہوگا۔ اگر زیادہ پیسہ ہو جائیں گے تو میں کہتے ہیں کہیں لوگ آرمی کے میں گدھے کے ساتھ کام کرنا کہیں چھوڑ نہ دے، مذاق بھی کرتے رہتے ہیں تو آپ لوگوں سے۔ تو اس طریقے سے ان گنت فوج کا محنت، فوج کا کام، فوج کا دیانتداری۔ کبھی میں سوچتے ہیں جب میں پاکستان گیا تو پاکستان کا ہسٹری ہے، کئی لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بڑا بڑا پروجیکٹ بنا ہے وہ مارشل لاء کے دوران بنا ہے، مجھے دکھایا ہے۔ تو ایک پاکستان ہو یا ہندوستان ہو یا دنیا ہو، فوج ایک دیانتدار، ایک ایماندار، ایک اپنا جو جس دن قسم اٹھاتے ہیں اس قسم پہ پابند رہنے والا ہی ہوتا ہے نمبر اول پہ۔ خیر 2 نمبر پہ بیڈ فوج میں تو ان 3 ڈپارٹمنٹ کو شکریہ ادا بھی کرتے ہیں، جیسے کہ فوج، پولیس، ہمارا خفیہ ایجنسی، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ خفیہ ایجنسیاں جب گھروں میں گھسے رہتے ہیں، محلوں میں گھسے رہتے ہیں تو کسی کو غلط کام کرنے کی ہمت نہیں آتے ہیں، تب علاقہ امن رہتے ہیں۔ پولیس اپنا ڈنڈا لے کر چوک میں رہتے ہیں تو لوگوں کو ہمت نہیں آتے ہیں کہ غلط کام کرنے کے لیے۔ اور ڈاکٹر جہاں ضرورت مند ہوتے ہیں، جہاں پیشنٹ ہوتے ہیں، جو مصیبت آتے ہیں، کروڑوں کا اربوں کا مالک کیوں نہ ہو، ایک نرس اس امیر کا کام میں آتے ہیں۔ تو ان تینوں کو میں شکریہ ادا بھی کرتے ہیں۔ میں ہر وقت کہتے ہیں عزت کرنا ہے تو ان ڈپارٹمنٹ کو، فوج، پولیس، میڈیکل سٹاف اور خفیہ ایجنسیاں، کیونکہ ہمارا نس نس میں گھس کر رہتے ہیں، غلطی کرنے والوں کا پردہ فاش کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہم تو ان تینوں کو ہم احترام کرتے ہیں، ہم عزت کرتے ہیں، ہم خدمت کرتے ہیں۔ تو آخر میں ہم ایک کویتا کے ساتھ یہ پروگرام کو ختم کرتے ہیں، بہت لمبا ہوا ہے، اپنا ایک کویتا ہے۔ ایک تو میں آپ لوگوں کو ایک نصیحت بھی کرتے ہیں، خدائے برتر تیرے زمین پہ زمین کے خاطر یہ جنگ کیوں ہے، یہ شاید آپ کو پہلے کہہ چکا ہے۔ تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ آپ کو شعر و شاعری کے ذریعے یا کسی کویتا کے ذریعے بتاتے ہیں تو شاید آپ کو دل میں زیادہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کبھی بھی شعر و شاعری سے شروع کرتے ہیں۔ تو سلام محبت بھارتی فوج کو، محنت سے سربراہ چلانے کے جوش کو، چوٹیوں کو سر پہ مسکرانے کے ہوش کو، ضرورت پہ جوہر دکھاتے ہیں دوست کو، مصیبت میں اٹھاتے ہیں غمگین کی بوجھ کو، محبت سے تبدیل کرتے ہیں سوچ کو، سیو برگیڈ آتے ہیں ہر محفل میں حوصلہ دینے اپنے دوست کو، اپنا دوست کو، خدمت گزار بھی کرتے ہیں بوس کو، چمکا کے رکھیے کھیلتے ہوئے روز کو، مضبوط بنا لو دوستو بھارتی فوج کو، علی تم حوصلہ دیتے رہو سینا کے جوش کو۔ تو بہت لمبا ہوا ہے، خیر آپ لوگ بور ہو جائیں گے، لیکن میٹھی کڑوی بات پہ میٹھی آتا ہے، میٹھی بات پہ کڑوا آتا ہے۔ آپ لوگوں سے میرا اپیل ہے، میں ایک انا ہوں، میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، لیکن میرا ایک بیماری ہی کا سمجھ لو، جو میرے دل میں سوچتے ہیں یہ میں آپ تک پہنچانے کے لیے میں تڑپتا ہوں۔ تو اس کے بعد میں یوٹیوب فیس بک چینل کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم جیسا غریبوں کا آواز بھی پورا دیش، پورا دنیا سن سکے۔ تو آپ لوگ سمجھ لیجئے، کیونکہ امیروں سے زیادہ نصیحت آپ کو ملے گا تو غریبوں سے ملے گی۔ تو آپ سب جانتے ہیں 5 سال کا عمر میں ماں باپ سے بچھڑنے کے بعد وہ آدمی کتنا غریب ہو سکتا ہے۔ آج میں کسی قسم میں آپ کو سامنے پھر آؤں گا کتنا میں امیر آدمی ہوں، تو وہ آپ کو کسی دن آئیں گے۔ خدا حافظ۔